नाज़रीन, सूसर अपने ही हाथों से अपनी 2 बहुओं को और उनके साथ साथ 2 बच्चों को, जिनमें से एक बच्चा अभी मां के पेट में था, अपने हाथों से उनकी जान ले लेता है। और उसके बाद एक ना खत्म होने वाली अजियत जो है वो पूरी फैमिली के हवाले से शुरू हो जाती है। और दोनों मर्द जो हैं, यानी इस बदबख्त इंसान के दोनों बेटे जो हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी पर थे और वो ये समझते थे कि उनका बाप घर के मुहाफिज के तौर पर मौजूद है। लेकिन वो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में हो चुका कि गैरत किसी की भी कभी भी जाग जाती है। तो गैरत जागी या फिर कुछ और हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत साहब, SHO हैं, और इस वाक़े को बाकायदा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया मुकदमा, और पुलिस ही बतौर मुद्दई मुकदमा चीज़ों को देख रही है। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, ये क्या वाक़या हुआ है? क्या गैरत जाग गई थी या वाकई कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, क्या सदाकत क्या चीज़ों में हुआ क्या? अच्छा, ये जो हमारे नॉलेज में है, जहाँ तक जो हमने तफ्तीश की है, उसमें 24 को अगस्त को ये वक़ूआ हुआ है इंसिडेंट, और बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट है। इसको हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। ये सुसर था जमील। अच्छा जी। उसका नाम जमील था। तो उसकी बीवी तो फौत हो चुकी है 3-4 साल पहले। वो अकेली था, साथ उसके 2 बेटे थे, तो साथ 2 बहनें थी उसकी। ये जो इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे रहते थे। ठीक है जी। ये जो जमील नामी शख्स है, ये नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, एक कमरे में, और इसके साथ एक इसका बेटा और एक बहू नीचे रहते थे। उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में। एक ही कमरा था जो शेयर करते जी, एक ही कमरा था। और जो दूसरा इसका बेटा और बहू थे, वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में, वो उधर रैश पजीर थे। तो ये जो 2 लड़कियां थी, जो इसकी बहुएं थी, ये दोनों आपस में सगी बहनें थी। ओह, अच्छा। बहनें थी, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी है उसका नाम उनसा था, और जो अपना छोटी है उसका नाम सुमेरा, आयशा उसका नाम से पुकारा जाता था उसे, आयशा बीबी के नाम से। सुमेरा उर्फ आयशा। हाँ, सुमेरा उर्फ आयशा। आयशा का जो बच्चा मकतूल है, 6-7 साल का था, रिजवान नामी, वो आयशा का बेटा था सगा। ठीक है। और वो उसके पिछले खमन में से था। ठीक है। इसकी आयशा की तकरीबन 3 शादियाँ हुई हैं। ये तीसरी शादी जो, अच्छा, मतलब ये एक्सपेक्ट जो हुई है शादी इनके मुताबिक। लेकिन जो इसका जो सेकंड खामद है, हस्बैंड है, वो इस चीज़ को डिनाई करता है। वो कहता है कि ये मेरे निकाह में थी, मैंने डिवोर्स नहीं दी। 1 साल निकाह पहले। पे निकाह। हाँ, निकाह पे निकाह हुआ है। मतलब 1 साल पहले, मतलब ये मुझसे नाराज़ होकर आ गई है। उसके बाद मतलब मैंने इसे डिवोर्स नहीं दी, कि अपने तौर पे ये इसकी इधर सिस्टर थी, उसके पास रह रही थी। तो जो इधर इसका जो खामद है, अब जो मतलब ज़ाहिर तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है रिटन, यानी अपनी बहन के देवर के साथ। हाँ, देवर के साथ इसने गैर तहरीर शुदा शादी कर। एग्जैक्टली। तो उससे जब पूछा गया इसके बारे में कि मतलब आप निकाहनामा कोई आपका है, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास निकाहनामा नहीं है, हमारा कोई ज़बानी निकाह हुआ है। तो ये हकीकत तो इस हद तक है। ठीक है। उसके बाद जो सुसर से हमने इंक्वायर किया है, जो जब हमारी एक स्टडी में आया, तो उसने ये ही बयान किया है कि मैं जो है ना सस्पिशियस था अपनी ये जो बहुएं हैं इनके बारे में, कि इनका किरदार ठीक नहीं था। अच्छा जी। ठीक है। और सेकंड, ये जो आयशा लड़की है, जो ये अनसा बड़ी बहन है और छोटी आयशा, असल मसला आयशा के साथ चल रहा है। वो कहता कि ये मेरे बेटे के साथ बगैर निकाह के रह रही है, ठीक है। और मैं अपने बेटे को पहले भी काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है, इसकी पहले भी शादियाँ हैं 2, और दूसरी शादी इसकी चल रही है अभी, तो ये अब हमारे साथ रह रही है। पिछली शादियों उसको बच्चा था इसका? हाँ, उसका जो पहला खामद था उसमें से बेटा था, दूसरी शादी में से। अब और वो बेटा इसके पास था या पहले खामद? बेटा इसके पास था। अच्छा। आयशा के पास ही था। जो मकतूल है ना, रिजवान, वही बेटा था इसका। अच्छा, उसको भी कत्ल साथ? हाँ, उसको भी साथ। तो कहता रिपीटेडली मैंने इनको कहा कि मतलब इनसे छुटकारा हासिल करें, इससे मतलब हमारी जो इलाके में है साख भी जो है वो मुतासर हो रही है, तो इसको किसी तरीके इनको जो है ना जहाँ से। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन उस दिन 24 को तकरीबन 1:30 था टाइम PM। अच्छा, इसको इनके करैक्टर पर शक था और ये अपने बेटों को समझाता था। बिल्कुल। और करैक्टर पर शक होने की कोई वजह बताता है, ये ख्वाब आया था भाई साहब को?
وہ یہی بتاتا تھا کہ ان کی جو اپنا نا پکچرز اس پہ موبائل پہ یا سوشل میڈیا پہ مطلب کچھ لوگوں نے مجھے دکھائی ہیں واٹس ایپ پہ یہ پکچرز اپنی شیئر کرتی ہیں. تو کس قسم کی پکچر؟ یا صرف واٹس ایپ پر جو اپلوڈ کرتے ہیں یہ فیس بک یوٹیوب پہ وہ تصاویر اس ٹائپ کی؟ وہ کہتا تھا کہ نہ دیکھنے والی ہیں اس کے مطابق جو ہم نے انٹروگیٹ اس سے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق کہتا ہے کہ مجھے 2-3 لوگوں نے تانا بھی دیا ہے جاننے والوں نے. تو وہ اس کے ذہن میں بات چل رہی تھی. تو اس دن بھی مطلب وہ کہتا ہے کہ روٹین میں گیا ہوں اوپر والے فلور پہ, تو ہماری جو ہے نا وہ اس بات پہ بحث ہو گئی ہے. تو میں نے غصے میں بہوؤں کے ساتھ, ہاں, تو آلہ اس کا جو آلہ قتل ہے وہ راڈ تھا, کیونکہ وہ مستریوں والا بھی کام کرتا تھا اور بھارے راڈ ہے. ہاں ابھی ایوی راڈ تھا کافی. تو وہ کہہ رہا ہے وہ راڈ ادھر ہی پڑا ہوا تھا. تو میں جب پرووک ہوا ہوں تو میں نے اسی راڈ سے وار کر کے ان تینوں کو قتل کر دیا. دونوں بہوؤں کو اور چھوٹا بچہ تھا, اور جو پوتا ہے اس کو, اور ایک بچہ ماں پریگننٹ تھی. ہاں وہ پریگننٹ عائشہ تھی یا دوسری بہن تھی؟ دوسری بہن, بڑی جو انسا جو ہے وہ امید سے تھی. اور یہ شادیاں کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھیں؟ شادیاں تقریباً جو انسا کی تھی وہ مطلب 4 سال ہو گئے تھے. اور اس کا کوئی بچہ ہے؟ نہیں, اس کا بچہ نہیں تھا. یہ جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ جو کہہ رہے ہیں آپ, مطلب 2 ماہ کا بچہ تھا اس کو. تو اس کو کوئی ندامت ہے, پشیمانی ہے, یا وہ اس پر وہی ایک روایتی پرائڈ فیل کر رہے کہ میں نے ٹھیک کیا؟ وہ جو اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بچے کی حد تک جو ہے نا مجھے تھوڑا افسوس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں غصے میں تھا جب ان پہ وار کر رہا تھا, تو وہ بچہ چیخ رہا تھا ادھر, تو اس سے مجھے الجھن ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, اس بچے کی وجہ سے. ایک تو مطلب اس کی اسکریمنگ کی وجہ سے باہر بھی آواز جا رہی ہے, تو مطلب لوگ بھی اکٹھے ہو رہے تھے, تو اس وجہ سے میں نے اس کو بھی ساتھ ہی مطلب یہ مفرور ہو گیا تھا یا وہیں سے پکڑا گیا؟ نہیں, موقع پہ پکڑا گیا. ہماری جو چوکی تھی قابلی کے وہ ساتھ ہی تھی, یہ جو انسیڈنٹ کی ہے نا پلیس. تو جب شور ہوا تو اسی میں ہماری جو ادھر چوکی انچارج تھی راستہ بی بی ASI, ٹھیک ہے, وہ بھی موقع پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے. تب یہ شور ابھی چل رہا تھا, وہ ایٹ دا اسپاٹ پہنچ گئی ادھر ہی اس میں. اچھا, دونوں خواتین کے جو خاوند ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ یعنی اس قاتل کے ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا وہ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا ان پہ, ہم تو ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, نہ ہی ہمیں کوئی ایسی کمپلین آئی ہے. تو وہ کہتے کہ ہم نے اپنے والد کو بھی کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ تم بعد آ جاؤ, مطلب لوگ آپ کے جو ہے نا وہ کان بھر رہے ہیں, جھوٹی اسٹوریاں آپ کو سنا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک چیز ایک پرنٹ میڈیا میں پبلش بھی ہوئی ہے کہ اس سوسر کے کوئی ناجائز تعلقات کا معاملہ بھی تھا, اور اس پر رزسٹ کرنے کے نتیجے میں یہ دونوں بہنیں تھیں, چیزیں آپس میں دونوں ڈسکس کی, رزسٹ کیا, جب رزسٹ کیا تو اس نے اٹیک کر دیا. یہ آپ کی انویسٹیگیشن سے ہمارے نوٹس میں سے کوئی, کیونکہ یہ بات ان دونوں کی بہن کہہ رہی ہے, یہ بات مبینہ طور پر دونوں مقتولین کی بہن نے یہ انکشاف کیا جس کا تعلق لیا سے. لیکن جو ہماری انٹروگیشن ہے نا اس میں یا انویسٹیگیشن ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مطلب ہم نے جو یہ جمیل نامی شخص تھا جو قاتل تھا اس کو بھی انٹروگیٹ کیا, اس کے بیٹے کو بھی کیا, لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں. ان کی لیا والی بہن کو انٹروگیٹ کیا؟ لیا والی بہن کو نہیں انٹروگیٹ, کیونکہ بہنیں جو ہے نا عمومی طور پر بہنیں آپس میں بات کر لیتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی لنک میں مل جائے. نہیں, اسٹیپ سسٹر تھی ان کی, وہ اسٹیپ سسٹر ہے. اسٹیپ سسٹر ہے, مطلب یہ ماں ایک ہی تھی ان کی سب کی, لیکن باپ جو ہے نا اس کا. تھینک یو ویری مچ سر. عظمت بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, لیکن ایک چیز میں آپ کو آنیسٹلی بتا دوں کہ یہ جو غیرت ہے نا, یہ جہاں جاگنی ہوتی ہے وہاں نہیں جاگتی. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے, اور نکاح پر نکاح بھی ہو رہا ہے, بغیر نکاح کے یا مبینہ طور پر نکاح میں ایک عورت جو پیچھے خامند بھی کلیم کر رہے کہ میری بیوی ہے, وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اس وقت ہنسی خوشی تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اب آ کر اگر کوئی پرابلم ہے تو بھائی ٹاک ٹو یور سنس, انہیں بتاؤ کہ بھائی یہ بدبختی ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک کو مارا, دوسرے کو مارا, بچے کو مارا, اور 4 جانیں آپ نے لے لی. لیکن
بہت سارے لوگ اس پر پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ سٹوری پبلک ہوگی تو بہت سارے لوگ اس شخص کے اس اقدام کو اپریشیٹ بھی کریں گے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، جان لینے کا اختیار مالک نے کسی کو نہیں دیا. اللہ سب کے لیے پناہ کا موت فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، سوسر جس کو ہمارے معاشرے میں انڈو پاک میں ایک باپ کے درجے کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے، سوسر صاحب کی غیرت جاگتی ہے اچانک سے، اور اس کے بعد ایک بہو اور ایک مبینہ بہو کی وہ جان لے لیتے ہیں، اور جو مبینہ بہو ہے ساتھ اس کے بیٹے کو بھی مار دیتے ہیں، اور جو بہو ہے وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں اسی شخص کا پوتا پل رہا ہے یا پوتی پل رہی ہے، ساتھ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، عملی طور پر 4 لیکن قانونی طور پر 3 مرڈرز ہیں. اور جو بیٹے ہیں ان صاحب کے، وہ دونوں محنت مزدوری کی غرض سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور اس باپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا محافظ ہے کیونکہ اس نے ہمیں پال پوس کر پروان چڑھایا ہے. اور جب پولیس ان کو رابطہ کرتی ہے، اطلاع دیتی ہے کہ بھائی جی آپ کا تو پورا گھر اجڑ گیا ہے. یہ معاملہ کے گجرات میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ گجرات کے اہم ترین سرکل یعنی سٹی سرکل کے ڈی ایس پی صاحب عامر عباس شرازی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. صحت اچھی ہے سر؟ ونس اگین ویلکم ٹو دی شو. سر یہ کیا اذیت ہو گئی کہ باپ ہی گھر کو پڑ گیا؟ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کو ایسے سم اپ کروں گا، یہ میں بہت لمبا جواب دوں گا اپنے سوال پہ، I'll be honored for that. کیونکہ اس میں وہ کالر کلنگ کا پورا بالکل بالکل. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ گجرات کوئی لاہور لیول، اسلام آباد لیول یا فیصل آباد لیول کا شہر نہیں، ایک چھوٹا شہر. اس کے بالکل سینٹر میں اس طرح مرڈر ہو جائے تو ایک خوف، سنسنی پورے شہر کے لیے، غم و غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس کو کیٹر کرنے کا پولیس کے پاس یہی طریقہ ہوتا ہے کہ فوراً ملزم پکڑا جائے، ویپن آف ایفنس برآمد ہو جائے. یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا آنر کلنگ کی. تو موٹیو بیسیکلی آنر کلنگ ہے. آنر کلنگ کو جتنا بھی ہمارے ہاں میڈیا، سوشل میڈیا، ایون ہمارے اداروں کی طرف سے پینٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ ہے. اس کو ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. آنر کلنگ پاکستان، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یمن، الجزائر، ایجپٹ، ایون ڈیولپڈ کنٹری امریکہ، کینیڈا اور برٹش کا یہ مسئلہ ہے. ویسٹ افریقہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو پچھلا سال گزرا ہے 2023 کی رپورٹڈلی آنر کلنگ کے واقعات 5000 سے زیادہ ہیں، جس میں پاکستان کے 401 ہیں. یعنی کوئی ہماری ایک سال میں 2023 کی بات ہے. اور یہ بیسیکلی رپورٹڈ فگر ہے کیونکہ ان میں بہت سے رپورٹڈ نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. یعنی میں وہ 400-450 فگر سوچ کر میں بھی ایک دم حیران رہ گیا کہ صرف جیسے کچھ دن پہلے اکتوبر فیصل آباد کی ایک ویڈیو اگر لیک نہ ہوتی تو وہ ختم ہو گئی تھی کہانی، جس میں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے جلدی گلا دبا، اللہ معاف کر، وہ گلا دبا رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے. تو اس طرح کے کتنے جو ہیں وہ ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں. لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں جاتے، یہ پوری دنیا میں رہتے ہیں، اور شاید ویسٹ افریقہ اور انڈیا اور افغانستان میں زیادہ رہتے ہیں. ایران اور عراق میں بھی یہ ویو بہت زیادہ ہے، عراق میں اسپیشل. لیکن سر ایک ریالٹی تو یہ بھی ہے نا کہ ساڑی شکل تھوڑی پیڑی ہے، ان دی زیادہ پیڑی ہے، اس وقت تو خیر ہے. سر اگر ایک چیز رپورٹ ہو رہی ہے اور ہمارے کلچر میں یہ رچی بسی ہوئی ہے تو وی مسٹ پونڈر اباؤٹ اٹ. ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ کسی لیول پہ کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے. میرا یہ قطن اس جو آپ نے جو میں پورا تمہید والے اس میں سوال کیا، یہ میرا قطن یہ بات ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر وہ شراب میں تو میں بھی جسٹیفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو جب سم اپ کروں گا تو انٹرنیشنل اور نیشنل جو ایفرٹس ہو رہی ہیں جس کو کیٹر کیا جا رہا ہے اس میں لاؤں گا سر. یہ صرف. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے دوست یا وہ ہمارے میں کہہ رہا ہوں ملک دشمن جو اس کو گلیمرائز کر کے بتاتے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، انہیں بھی انٹرنیشنل اس کا سینیریو پتہ ہو. نمبر 1 اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، گلیمرائز. میں اگر آپ تھوڑا محتاط لفظ بتاؤں گا، قندیل بلوچ
مرحوما کے قتل کو ہم نے کیا کیا نہیں کیا. وہ بھی آنر کلنگ کا ایک ہمارے شخصانہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے ہم اس کو لے گئے. ایک مطلب کیا اس سے پاکستان کا بہتر نام ہوا, حالانکہ غلط بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے ایک چیز ریکال ہوئی کہ پاکستان میں ایز انسٹیٹیوشن جن کی ذمہ داری ہے وہ بر وقت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. یس, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. آنر کلنگ اور جو کلنگ ہے, جو قتل ہے, یہ صرف جس کی میں نے یونیفارم پہنی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے, سب کی کامن رسپانسبلٹی. پہلی تو معاشرے کی ہے نا. میں اس کو آگے بھی اسی جو آپ نے بڑے خوبصورت سوال کرے, لیکن وہ جب سمپ ہوگا تو سب آپ کے جواب آتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کیا, آنر کلنگ اینڈ وائلنس سے ہم سٹارٹ کریں. وائلنس یہ ہے کہ جو میں نے امریکہ, کینیڈا, یو کے کی بات کی کہ وہاں بھی آنر کلنگ, آپ سوال کریں کمال ہے. یہ سچ ہے کہ وہاں آنر کلنگ کرنے والے اور ہونے والے ایشیائی ہیں, ایرانی ہیں, عراقی ہیں, بنگالی ہیں, افغانی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی سوسائٹی, ان کے قوانین بھی مجرم ہو گئے کیونکہ اس وقت وہ یو کے اور کینیڈین نیشنل ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے آپ نے بات کی ان کے دائرے بھی وہ ایک کلیئر ڈیوائڈ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ملٹی کلچرل لینڈ ہے. ہاں, تو جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں, یہاں پر آ کے بسے ہوتے ہیں, تو دے یوز ٹو ڈو اٹ. مطلب میرا اپنے ملک کا دفاع, اپنی ریاست کا دفاع کرنا میری جاب, اور اس کا ویو پوائنٹ کلیئر کرنا بھی لوگوں کے لیے. لیکن سر میں آئی مسٹ ڈس ایگری ایٹ اے پوائنٹ, کیونکہ ڈسکشن تھوڑی سی سائڈ پر نکلی ہے, تو لیٹس ٹاک فرام ہارٹ ٹو ہارٹ. میرا ایک سوال سر, کیا پاکستان کی بڑی خدمت یہ نہیں ہے کہ جو کوتاہیاں ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم ان کو انڈر دا کارپیٹ کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہویا, اور کل وہ سانپ نہیں اژدہا بن کے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. فیوچر کو اس اژدہے سے بچنے کے لیے آج اس سانپ کا سر کچل دینا, کیا یہ زیادہ بڑی خدمت ہے, یا اس کو انڈر دا کارپیٹ کر کے ڈنگ ٹپا لینا, کل جب اژدہا آئے گا تو راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے سانو کی لگ پتہ جائے گا, وہ بڑی خدمت ہے. جی, میں اس کا جواب پاکستان کے ایفرٹ دیتا ہوں, پھر میں انٹرنیشنل ایفرٹ پہ آتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا آنر کلنگ کا, آنر وائلنس کیا ہو جائے گا کہ آپ کی بچی منی اسکرٹ پہن کے انگلینڈ میں گئی ہے, آپ عراقی والدہ واپس آیا, بس ڈنڈوں سے پیٹی, یہ بھی تو آنر ہے کہ عورت کو اپنی کنسنٹ پہ, میرے پھپھی نے پتر نہ شادی کر رہی ہے, ورنہ سے قتل کر دیں, مامے نے پتر نہ کر رہی ہے, قتل کر دیں, ٹھیک ہے, تو وڈی ذات نہیں ہے, چھوٹی ذات نال تو شادی کر کے لو قتل کر دیں. یہ بیسیکلی ہے. اب اس کو روکنا کیسے, اس کا مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری معزز عدالتوں نے سٹارٹ میں اس پہ وزڈم ایکسرسائز کیا. سینئر عدالتوں نے, ہوتا کیا تھا, اگر رپورٹ بھی ہو جاتا تھا تو باپ مدعی بنا, بیٹا قاتل, جیسے ہی پولیس کیس میں جاتی تھی یا شہادتوں سے ہٹ گئے, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس وقت پھر ٹائم ٹو ٹائم عدالتوں نے جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, ہمارے معزز سیاستدان, ان کو ڈائریکٹ کیا, یو این انٹرنیشنل کمیونٹی نے ڈائریکٹ کیا, اور پولیس کی طرف سے بھی رپورٹ اور ایڈوائزری گئی. تو پہلی امینڈمنٹ ہمارے پاس آئی 2015 میں, جسے ہم کہتے ہیں اینٹی آنر کلنگ ایکٹ 2015. ٹھیک ہے, اس کی سنگینی تب محسوس ہوئی جب سندھ میں اس کو کارو کری کے نام سے, کارو کری از آلسو آنر, مزید سنگین ساؤتھ پنجاب میں, ایون ادھر بھی ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے جب ایک کلیئر نہیں ہوتا, پورا قبیلہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کوڑا تو منڈی دونوں قتل کر دیں. ٹھیک ہے, جس کا کے پی میں بھی ہمیں مثال دیکھنے کو ملی, اور وہ بہت زیادہ بدنامی بھی. اب تھوڑا سا آپ کے چیئر سے بھائی صاحب کہ آپ کے سوال سیٹسفائی ہو رہے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میرا آپ کو, ٹھیک ہے. معزز عدالتوں کے بعد پھر مزید امینڈمنٹ ہمارے پاس آ گئی, جس میں پاکستان پینل کوڈ میں دفعہ 311 ہمارے پاس ہے, 311 پی پی سی, جو ہم نے اس ایف آئی آر میں لگائی ہے. ٹھیک ہے, اس کو نام بھی کمال دیا ہے لیجسلیٹر نے, فساد فی الارض. ٹھیک ہے, آنر کلنگ کو فساد فی الارض میں شامل کر دیا. اس میں بھی سزائے موت سے لے کر 25 سال عمر قید یا کم از کم 10 سال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کم از کم 10 سال بھی اس لیے رکھی ہے کہ رول بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. جیسے ایک صرف باپ کہا کہ مار دے تو آپ چلا گیا,
اس کو 10 سال بھی ہو سکتی ہے. اس میں جب ہم یہ FIR بھی ہم نے ریاست کی مدعیت میں آپ ملے بھی ہیں, جو ہماری چوکی انچارج خاتون ہے راشدہ پروین ASI, ان کی مدعیت میں دی ہے, اور انہوں نے ہی اس بندے کو ریسٹ کیا. یس, اور ہم نے اس میں 311 ایجاد کیا ہے یا شامل کیا ہے, اپنے بھی وٹنس رکھے ہیں کہ کل اگر وہی ڈرامہ سٹیج ہو اور یہ لاوارث بچیوں کے وٹنس بیٹھ جائے تو اسٹیٹ ول بی ہیئر ٹو پروٹیکٹ دیم. یہ اگر تو یہ اس نیت سے ہے تو آئی بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ ریاست ماں کا کردار ادا کر رہی ہے, اور یہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بچیاں جو مرڈر ہوئی ہیں ان کا پیچھے لواحقین ہے ہی کوئی نہیں. ایک بہن ہے, وہ بھی ستیلی بہن ہے. جو میری سروس لاہور کی ہے, آپ صافی ہیں, آپ گوگل پہ ہر چیز ہے, وہ پوش علاقوں کی ہے, اچرا, گلبرگ, گارڈن ٹاؤن, وہاں آنر کلنی کا کیس نہیں آیا. لیکن جو اس سے پہلے میری پوسٹنگ پکھر کشاب رہی ہے تو وہاں آنر کلنی کے کیس تھے, اور اس میں اگر آپ ادھر FIR ہیں یا اسٹڈی کریں تو اس کیس کو بھی ویسے ہی ایز اے ٹیسٹ کیس لوں گا. 311 لگوائی ہے اور تمام سزا ہے, مطلب کورٹ آف لا سے ان کو پنش کروایا ہے, اس میں کوئی ایکویٹل نہیں ہوئی. اس کو ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس, ہمارے IG صاحب کا ویژن, ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا ویژن, ہمارے RPO صاحب کا ویژن, طیب چیمہ صاحب کا ویژن, طیب حفیظ چیمہ صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ اسٹیٹ نے اس کو روکنا ہے, لیکن ہم نے اپنے پیرامیٹر مس یوز آف پاور پہ نہیں, جو قانون ہمیں کہتا ہے وہ کرنا ہے, وہ ہم نے کیا. میں اس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا سر. میں اس جی پلیز. یہ پہلے سوال کرتے نہیں, آپ کرنے بات پوری. روکنا کیسے, اگلا سوال آپ کا. میرا خیال یہ ہوگا, بڑا سمپل ہے, پوری دنیا نے یہی حل سوچا جو بتایا, عورت کو وہ رائٹس دے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 نے دی, جو دیگر لا آف لینڈ دے رہے ہیں, جو اسلام دے رہے ہیں. کیوں تمام مرنے والی وکٹم خواتین کو دیکھ لیں, وہ معاشی طور پر آزاد نہیں ہوں, ڈیپینڈنٹ ہوں. یس, انہیں تعلیم سے ڈینائی کر دیا گیا ہوگا, تعلیم بھی ہمارا ٹھیک ہے, ان کو پڑھنے لکھنے سے روکا ہوگا, ان کو جتنا اسلام اجازت دیتا ہے کاروبار سے روکا گیا ہوگا. دے آر آل وکٹم. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد اور عورت پہ دونوں پہ کیا ہے, علم حاصل کرنا فرض ہے. الحمدللہ مسلمان ہے, یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے الحمدللہ, اور وہ ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہوا. یس, یہ اور وہ بھی جزوی طور پہ. دین فطرت ہے. جب آپ بچی کو تعلیم دے رہے ہیں, اسٹڈی کر لیں کتنی تعلیم یافتہ بچیاں آنے کے کا شکار ہوئی, بہت کم آ جائیں گی. بہن کو وراثت میں حصہ دے رہے ہیں, معاشی آزاد ہوگی, وہ بھی گن لیں کتنی آنے کے کا شکار ہوئی. عورت کو وہی کاروبار کا حق دے جو ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی رحمت نے نمونہ سیٹ کیا. حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ, ملائکۃ العرب, سب سے بڑی عرب کی تاجر, انہیں معاشی طور پہ آزاد کریں. کہاں اندر کلنگ ہوگی؟ اب بھی انڈونیشیا, ملیشیا میں پورے بازار ہے خواتین کے, اور ان کے نام ہی خدیجہ بازار ہے. ماشاءاللہ. اندر کلنگ کہاں ہوگی؟ اس کیس میں ایک خاتون ہے جن کا تعلق لیا سے ہے, اور وہ ان دونوں بہنوں کی ستیلی بہن ہے. ایک موقف ان کا بھی ہے. کیا انویسٹیگیشن میں ہم نے ان کے بیان کو شامل کیا؟ ایک تو وہ جو لا ہے, FIR ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن پرومپٹ, کیونکہ وہ لیا میں رہتی ہیں تو وہ لیٹ تھی. قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کتنی عرصہ ڈیڈ باڈیز 4 ہمارے پاس پڑی رہی, 3+. میں FIR کی بات نہیں کر میں رہا, قانون کی بات کر رہا ہوں, میں انویسٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا FIR ہم نے خود دی بنتی تھی. ٹھیک ہے. اب جب بھی وہ آئیں, کیونکہ میں نے تھانے سچ نہیں کیا, آ گئی ہیں تو ان کا پورا حق ہے, وہ لیگل ایئر ہیں, جو وہ بیان دیں گی ان کو ہم کمپلینٹ بنائیں گے, ان کو وٹنس رکھیں گے اور ان کو شامل کریں گے, وہ آئیں اور اپنی وٹنس باکس میں آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بیان دیا؟ میں نے میڈیا پہ دیکھا ہے, لیکن ابھی تک وہ کیونکہ میرے پاس نہیں آئی تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. IO کے پاس گئی ہوں گی. ہاں, IO کے پاس کیا, تو مجھے اپڈیٹ کرتا ہے, میں جواب دے سکتا ہوں. وہ IO کے پاس گئی ہیں, جی جی, اور ان کا موقف ہے کہ سوسر جو ہے وہ کسی بدبختی میں انوالو تھا, اور بہنوں نے رزسٹ کیا ہے. رزسٹ کرنے کے بعد سوسر تیش میں آیا ہے,
اور اس نے دونوں کو مار دیا, بچے کو بھی مار دیا. یہاں تک ہے کہ بچہ شور مچا رہا تھا اور وہ اس کے شور سے تنگ ہو رہا تھا اور اس نے راڈ مار دیا. کیونکہ سر آفٹر آل بہنیں بہنوں سے بات کر لیتی ہیں. کیا ہم نے اس پوائنٹ کو ڈگ آؤٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال ایک ڈائریکٹ کیا ہے اور بڑے خوبصورت اور معزز الفاظ میں کیا ہے, یہ سوال ہم سے انڈائریکٹلی اس ہماری بہن جو وکٹم بیچاری ہے اس کے آنے سے پہلے بھی کیا گیا, ہمارے سینئر سے کیا گیا, جو اچھے معزز گروپ ہیں وکلا جرنلسٹ ان سے بھی کیا گیا. پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس تفتیش ہے آنر کلنگ کے 4 یا 3 مرڈرز کی تکنیک. کسی بھی جو شخص ہے وکٹم اس پہ بڑی وٹنس ہے وہ نہیں ہے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. جب ہم نے ایک آدمی کو آنر کلنگ میں کورٹ آف لا میں چلان کرنا ہے, گرفتار کر لیا, ویپن آف افینس برآمد کر لیا, بلڈ سٹین کر لیا, تو اس وقت تک اسلام قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک دوسری انویسٹیگیشن کو کھول لیں. ایک گستاخی کرنا چاہوں گا. میں سوال میرا ختم. جی جی. اگر وہ بچیاں زندہ ہوتی کیونکہ ان کے میڈیکل ہونے سے ایویڈنس آنی تھی. ایلیگیشن بیس, ایلیگیشن تو ہمارے سیاستدانوں ہمارے پولیس والوں پہ آپ جرنلسٹ پہ کتنے لگتے ہیں, اس کو ڈراماٹائز کرنے پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. وہ بچیاں اللہ تعالیٰ اگر انہیں سروائیو کر لیتا, ان کا میڈیکل ہوتا, ان کی وٹنس آتی, تو کیس اس طرف جاتا. سر پلیز فور گاڈ سے, کیا ہم نے ملزم ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا, اب وہ جیل چلا گیا, کیا ہم نے ملزم کے میڈیکل سیمپلز پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھیجے کہ ان کو کراس میچ کیا جائے دونوں ڈیڈ باڈیز کے ساتھ؟ جی میں نے بتاتا ہوں, سیمپلز جا چکے ہیں. ملزم کے سیمپلز کہیں؟ نہیں, پہلے جو مقتولہ ہے ان کے سیمپلز جا چکے ہیں. ملزم اب ہم اس کو چیک کریں گے, ہماری سر وہ تو جیل چلا گیا, ہم بلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے, دوبارہ جیل سے بھی سیمپل گرفتار ہو کے لیے جا سکتے ہیں. میں نے آپ کو غلط رستہ تو نہیں بتایا؟ ہمیں کرنا چاہیے تھا. میں بتاتا ہوں, پولیس کے پاس ایک وٹنس بکس ہوتا ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی عمر ہے 65 نمبر, اور سب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے بچیوں کی عمر ہے اور بیچاری وفات پانے والے, ٹھیک ہے, مرنے والے کو کلر کی کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی, کوئی شوگر, کوئی یہ ٹائپ ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہم نے نہیں, کوشش عدالتوں میں 60-70 سال کی جب بندے پہ ایلیگیشن لگتا ہے اس کا وہ ویٹ نہیں ہوتا جو 22 سال کے لڑکے کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میں نے غیرت ناطے مارے ہے, یہ موبائل تھی, محلے سے ایویڈنس. ہم نے ملزم کی بات مان لی, ہم نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا. اس اینگل پہ تفتیش ہو رہی ہے, لیکن فی الحال ہمیں, کیونکہ ابھی مکمل چلان کورٹ میں نہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں 2 کمرے ہیں, ایک کمرہ نیچے ہے, ایک کمرہ اوپر ہے. اوپر والے کمرے میں ملزم کی بہو اور بیٹا رہتے ہیں. وہ بہو جو پریگننٹ تھی, جس کو پریگننسی میں ملزم نے قتل کیا ہے. نیچے والے کمرے میں اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا رہتا ہے, اس کی بہو کی بہن رہتی ہے, جس کا اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ نکاح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک شوہر پہلے جو جس کے نکاح میں وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ جناب تو میری بیوی سی, اس کی گود میں اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ میرا بچہ تھا. ہاں, اینڈ دے آر لیونگ ان ون روم. سوسر بھی وہیں ہے, وہیں پر بیٹا بھی ہے, اور وہیں پر یہ لڑکی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ وی کین ناٹ تھرو ایوری تھنگ انڈر دا کارپیٹ. اور خامند پیچھے تلاش کر رہا ہے, یہاں پر بتایا جا رہا ہے, اور خود آپ کے ایس ایچ او نے بتایا کہ میری اطلاع کے مطابق جو ہمیں بتایا گیا کہ چھوٹے بھائی نے غیر تحریری نکاح کیا ہوا تھا, یعنی نکاح پر نکاح کیا ہوا تھا. یس, میں عرض کرتا ہوں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میں تھوڑا ڈیفر کروں گا اور ری چیک بھی کر لوں گا. ویسے I'll be honored with that. پہ گیا اوپر 2 کمرے برآمدہ, جو سیڑھیاں چڑھے نا تو 2 کمرے اوپرلا پورشن بھائیوں کے بھائی کے پاس ہے اور بیوی کے پاس مرڈر ہے. ہوئے ہیں, مرڈر وہاں, کیونکہ دونوں لڑکیاں اوپر گئی یس, تھیں. مرڈر اوپر.
اسی طرح نیچے بنا ہوا ہے، ساتھ ایک گلی ہے، اس طرف بھی جمیل صاحب کا ہی گھر ہے. بیسیکلی وہ تو علیحدہ پریمیسز ہے نا، لیکن گھر بھی انہی فیملی کے زیر ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ ویریفائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیسیکلی جمیل صاحب اس علیحدہ حصے میں مقیم ہیں، ان 2 ڈبل سٹوری پہ نہیں ہے. جمیل صاحب ملزم ہے جو قاتل ہے. لیٹ می فنش. بات یہ ہے ہر ایف آئی آر ایک الزام ہوتی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الزام ہمارے سامنے پہلے نہیں آیا، اب آیا ہے. جب سے آیا ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے. ہو گیا. نمبر 2 آپ کو تھوڑا میں فیکٹ سمجھانے کی کوشش I'll کرتا be ہوں. honored for that. دوسری سائڈ پہ جو سمیرہ عرف عائشہ ہے، جو ان کی بہو نہیں ہے ایز پر لا، اس کی آصف سے جھگڑا ہو گیا، اس کا پہلا ہسبینڈ ہے. ٹھیک ہے. جو بچہ اس کے پاس ہے یہ اس سے پہلے ہسبینڈ کا ہے، وہ الطاف ہے جس کا باقاعدہ طلاق ہوئی اور اس نے آصف سے شادی کی. اب یہ آگے جگہ ہے. جب آصف سے اس کی سپریشن استعمال، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تفتیش نہیں کہ کیا طلاق ہو چکی یا نہیں ہو چکی، ان ریٹرن نہیں رہ چکی. کیونکہ بیوی ہونے کا اسٹیٹس اسلامی فقہ میں اور پاکستانی قانون میں، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، خاتون کے بیان کے بعد طے ہوتا ہے. تو ایویڈنس دینے کے سمجھ 3 دفعہ طلاق کہا تھا، ویسے نہیں آئی ہوئی تو میرا یہ ہسبینڈ ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کیا کر سکتے ہیں. یہی قتل کی ایک وجہ بھی ہے آنر کلنگ کی. سمپل تھا، جب سمیرہ عرف عائشہ کو اس خامد نے، جو اس کا رپورٹ دوسری یا تیسرا خامد ہے، سپریٹ کر دیا، سپریشن ہوگی تو وہ کہاں جانا چاہیے اسے؟ اپنی بہن کے گھر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ وہاں آ گئی. ٹھیک ہے، جو خاتون میری بیٹی آئی ہے یہ اس کی سکی بہن نہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ وہ اپنی بہن کے پاس آ گئی، اپنی بہن کے گھر رہنا شروع کر دیا. لہذا ہم اس کو رپورٹڈلی، آپ اس واقعے کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی، لیکن یہی شک تھا کلر جمیل کو. دس از واٹ اٹ از. یس. اور یہی آنر میں آئی ایم ریئلی آنرڈ فار دیٹ، کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ کو اس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا کہ قاتل کا موٹیو جو ہے وہ آنر کلنگ ہے. ایک آنر کلنگ ایک سمپل ایک ویگ ٹرم بن جاتی ہے. بہت کلیئرلی قاتل جو ہے اس چیز کو اون کرتا ہے کہ میں نے اس شک پر مارا ہے. یس یس یس. اور مجھے ان کے اللہ معاف فرمائے کچھ چیزوں آگے اور کچھ چیزیں ویڈیوز تصاویر اس نے دیکھ رکھی تھی مبینہ طور پر، جو اس کو اس کے کچھ جاننے والوں نے دکھائی تھی. علمان الحفیظ، میں آنیسٹلی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بڑے محتاط الفاظ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اور ڈی ایس پی صاحب کو بھی، انویسٹیگیشن افسران کو بھی بہت سارے ایسے فیکٹس پتہ ہیں جو ہم کھل کر منہ پھاڑ کر نہیں بول سکتے. لیکن میری ایک ہمبل سبمیشن ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی سے کہ خدا را ایک چیز کو یاد رکھیے گا، باپ، بھائی، اور جب بیاہ دی جائیں تو خامند، ان کے گھر ان کے نہیں آپ کے اپنے ہوا کرتے ہیں. کیونکہ انسان کا اور ایک عورت کا سب سے بڑا بھرم اور پردہ اسی گھر میں ہے، اسی 4 دیواری میں، جو اس کا اپنا ہے. اور کسی معمولی ناچاکی کے نتیجے میں اگر وہ یہ سمجھے کہ میں کسی بھائی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، بہن کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ہر خاندان کی حفاظت کرے. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جب گجرات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہی از دا پرسن جو گجرات میں نیو ٹی وی کا فیس ہے. السلام علیکم سعید. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی صحت اچھی ہے؟ سر اللہ کا وجہ. سعید بھائی، یہ کیا چل رہا ہے گجرات میں؟ اگر بات کی جائے تو 3 مرڈرز سوسر کے ہاتھ سے، اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ. کہاں جا رہی بات؟ سر یہ میں اس کو 3 نہیں، میں تو اس کو 4 کہوں گا، کیونکہ ایک جو بہو اس پہ تشدد کیا گیا ہے، مبینہ بہو، وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بھی بچہ تھا یا بچی تھی. تو میرے خیال سے تو یہ 3 نہیں، 4 مرڈر ہیں، کیونکہ ان میں ایک جو بہو تھی وہ حاملہ بھی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا یا بچی تھی، جس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا. یہ اپنی جگہ پہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے. تو اس وقت تک تو اس کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، تاہم اس کی تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب اس تفتیش سے کتنے مطمئن ہیں؟ کل ان کی جو 2 بہنیں جو ہیں، یہ 2 بہویں بھی تھیں اور دونوں بہنیں بھی تھیں آپس میں. ان کی ایک سوتیلی بہن کا جو ہے وہ سوشل میڈیا میں ایک بیان چل رہا ہے
کہ سسر جو تھا وہ اپنی بہو کے ساتھ ایک بار زیادتی کر چکا ہے اور مزید جو ہے وہ اس بات پہ کرنا چاہتا تھا جس وجہ سے اس نے مرڈر کی ہے. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی تک تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے آیا یہ ایک الزام ہے یا نہیں, کیونکہ اس میں سے ایک جو ان کی بہو تھی اس کا ایک شوہر اور بھی تھا, وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یہ عجیب سا ایک گنجل سا مچا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اگر وہ کسی اور کی بیوی ہے تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے یہ میری بیوی ہے. اس میں بھی یہ ڈسپیوٹیڈ ہے بات کہ وہ کس کی بیوی تھی. تو پہلی بیوی سے اس کو طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی, یہ ایک طلاق اس کی پہلے بھی ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو بہن کا بیان ہے وہ بھی تھوڑا مشکوک گنا جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک نہ تو اس نے تھانے میں کوئی بیان دیا نہ اس نے کسی پولیس کے پاس بھی نہیں. جی نہیں, پولیس کے پاس بھی وہ نہیں گئی, نہ ہی اس نے کسی لیگل فارم پہ یہ جائے. البتہ میں لوکل میڈیا کے جو ہے ان سے وہاں سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ سسر جو ہے وہ بہت سے زیادہ کرتا ہے. سر پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ نارمل نہیں ہے, اٹ از سم تھنگ اب نارمل کہ ایک خاتون کا ایک خامد پیچھے آ گیا, نکاح پر نکاح والا معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے. اس میں کیا صداقت ہے یہ بھی ایک پریشانی کی چیز ہے. ہم چل کدھر پڑے ہیں, کیونکہ وہی سوسر جس کی پہلے غیرت نہیں جاگی, مارنے کے لیے اس کی غیرت جاگ جاتی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے, اس ٹائم کوئی غیرت کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی عزت کی بات نہیں ہے, اچانک سے عزت بھی اجاگر ہو گیا. سر ایک تو میں آپ کو بولوں کہ میں اس طرح کے واقعات کو ہمیشہ ہی رپورٹ کرتا ہوں, شرمسار ہوتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ جا کس طرح کا. یقین کریں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ایسی چیزوں کو رپورٹ کروں, لیکن جہاں تک بات ہے کہ پہلے نہیں, ان کے جھگڑے کافی عرصے سے چل رہے ہیں. اس میں ایک دو بار صلح صفائی کی بھی کوششیں کی گئی ہیں ان کے لیے, کچھ لوگ آئے ہیں, ان کے لاحقین آئے ہیں, اس کی صلح کی کوششیں کی گئی ہیں باقاعدہ. اور یہ جھگڑے ابھی نہیں شروع ہوئے, یہ سڈن نہیں ہوا, یہ آگ پہلے سے چل رہی تھی, جس میں اس دن تیش میں آ کر یہ جو کچھ اس نے کیا یا سوچا سمجھی منصوبہ بندی کیا, یہ تو تفتیشی بہتر بتائے گا. لیکن یہاں تک بات ہے جھگڑوں کی, ان میں پہلے بھی جھگڑے تھے. ایک دوسرا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے جس میں ایک معروف عالم دین جو ہے ان کے پوتے کے ہاتھوں, وہ خود بھی مائنر ہے اور مائنر دوست کا مرڈر ہو جاتا ہے. اور اس میں بہت ساری خوفناک چیزیں ہیں جن کو نہ تو ایف آئی آر کا حصہ بنایا گیا بلکہ ان کو انڈر دا کارپیٹ کیا گیا. میں ان کو نہیں چھیڑنا چاہوں گا. اس میں بھی ایک جوان آتا ہے اور وہ خنجر کے وار سے اپنے دوست کو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. جی بالکل, جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی ہے اسی دن ہو گئی تھی, ہمیں اس کو پتہ چلا, اس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا. تو یہ ان کا جھگڑا بتایا جا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے حقائق بڑے خوفناک ہیں. جو اس میرا کہنا تو قبل از وقت ہوگا, لیکن میرے خیال میں یہ پولیس کو یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے. اس نے تم دونوں کارپیٹ کر, دیکھیے یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی, اگر یہ انہوں نے انڈر دا کارپیٹ کیا تو یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں پولیس تفتیش میں سامنے لا سکتی ہے. ہمیں تو پتہ چلا, ہمارے پاس ایویڈنس جو ہیں وہ سب سامنے آئیں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ایسے تھی. لیکن ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں اور بڑے بابسوخ ذرائع سے پتہ چلی ہیں, لیکن ہم اس کو کوڈ اس لیے نہیں کر اچھا سکتے. ایک چیز مجھے بتائیں, چلیں ہم موونگ اہیڈ, کیا اس معاملے میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ فریقین کی صلح ہو جائے؟ دیکھیے جی, ابھی تک تو جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جو اس طرح کے معاملات دیکھے اس میں ہم نے زیادہ تر صلح دیکھی ہے. کیونکہ مردہ گھوڑا ہے کہ سر ہم نے دیکھی اس میں ایک تو وہ آپس کے قریب رہنے والے ہیں, محلے دار ہیں, لوگ بیچ میں پڑ جائیں گے. دوسرا ایک کہ جو وہ قاتل جو ہے اس کے جو دادا ہیں وہ گجرات کے ایک مشہور امام مسجد بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے قاتل پوتے کے ساتھ ہرگز نہیں ہوں, کہ میں حوصلے اور جگرے کی بات نہیں. یہ اگر بات سچ ہے تو میں تو کہتا ہوں انہوں نے ہمیں وہ پرانا دور اسلام کا یاد کرا دیا جس میں انصاف کیا جاتا تھا. تو ان سے بھی ہم کوشش کریں گے بات کرنے کی, میں تو کوشش کروں گا کم سے کم ان سے بات کرنے کی کہ یہ کیا. لیکن ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا جی میں جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اپنے پوتے اور بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑا. میرا بیٹا ناراض ہوتا ہے ہو جائے, میرا پوتا ناراض ہوتا ہے ہو جائے, میں مظلوم فیملی کے ساتھ. جزاک اللہ. سعید بھائی میرے ساتھ موجود تھے, اور سعید بھائی اور ہم اکٹھے دونوں تینوں سپاٹس پر گئے, لیکن سچویشن یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ ہم نے پولیس کے ساتھ بات کی ہے, سعید بھائی کے ساتھ بات کی ہے. لیکن میں آن ریکارڈ اس چیز پر رکھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص سن رہا ہے پولیس سے تعلق رکھنے والا, تو برائے کرم اس ایشو کی نیوٹرل انکوائری کروائی جائے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کتنی کم رپورٹ ہو رہی ہیں, کتنی مس رپورٹ ہو رہی ہیں, اور اس مس رپورٹنگ کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو کہ ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم بن جائے. جا چاہیں گے. السلام.